उस वक्त सरदार कमाल उसके एक चाहने वाले की हैसियत इख्तियार कर चुका था। उसका दिल धड़क रहा था और वो अपने दिल ही दिल में खुद से गुफ्तगू कर रही थी कि क्या मैं वाकई एक हसीनो जमील लड़की हूँ? क्या कमाल सा मुक़्तदर और खूबसूरत जवान मेरी मुसीबत ज़दा सूरत पर वाकई फरेफ्ता हो गया है? नहीं, मुझे तो इसका यकीन नहीं आ सकता। कई रजवाड़ों के राजे महाराजे और राजकुमार मुझे मोहब्बत भरी नज़रों से देखा करते थे, मगर ये भी हकीकत है कि उनमें से एक भी कमाल की शान को नहीं पहुंच सकता। फिर ये भी है कि मेरी शक्ल सूरत में पहले से दिलकशी भी नहीं रही। फिर मैं ये किस तरह मान लूं कि कमाल के दिल में मेरी मोहब्बत घर बना चुकी है? मैं कई रोज से कमाल की कैद में हूं और वो मुझ पर हर तरह का इख्तियार रखता है, मगर अजीब बात यह है कि कमाल ने कभी मुझे निगाह भरकर देखने की जरूरत महसूस नहीं की, कभी मुझसे बिला जरूरत बात नहीं की, बल्कि इसके बरक्स जब खुद मैंने इससे कोई बात की तो इसने इसका जवाब बड़ी बेएतनाई से दिया। इस सूरत में मुझे यह तस्लीम नहीं करना चाहिए कि उसे मुझसे मोहब्बत है, इसलिए मेरी जुदाई उसकी जिंदगी में जहर घोल देगी। हाँ, अलबत्ता मैं ये मानती हूँ कि कमाल एक बहादुर खूबसूरत नौजवान है जो अपने कौल व फेल में रास्तबाज है, इसलिए मुझे ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि इसने मेरी मोहब्बत का ड्रामा खेला है और मेरे साथ गलत बयानी से काम लिया है, और अब तक जो मुझसे दूर दूर रहा है तो ये उसकी पाकीज़ा अतवारी, नेक नफसी और सच्चाई के सबब है। बिला शक्को शुबा मुसलमान बड़ी मुबारक और अच्छी कौम है। वाकई सकीना ने दुरुस्त कहा है कि सदाकत पसंदी और सच्ची खुदा परस्ती मुसलमान कौम का शियार है। राजकुमारी अपने इन्हीं ख्यालात में गौताजन थी कि कमाल उसकी तरफ देखकर एक सर्द आह भरते हुए बोला, काफी रात गुजर चुकी है और तुम्हें सुबह सफर पर रवाना होना है, इसलिए मुनासिब यही है कि तुम अपनी ख्वाबगाह में जाकर आराम करो। राजकुमारी अपना दिल मजबूत करके बोली, मुझे आपकी तबीयत में कसलमंदी महसूस होती है, इसलिए मेरी बनिस्बत आपको आराम की ज्यादा जरूरत है। मैं भी चली जाऊंगी, अलबत्ता अगर मेरा आपके रूबरू बैठना आपको नागवार गुजरता है तो मैं अभी चली जाती हूँ। मुझे तुम्हारी मौजूदगी हरगिज नागवार नहीं गुजर रही, कमाल ने कहा, बल्कि मेरे लिए मसरत का बायस है। मैंने महज तुम्हारी तकलीफ के ख्याल से तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। तुम्हारा जब तक जी चाहे शौक से मेरे पास बैठ सकती हो। राजकुमारी कदरे मुस्कुरा कर बोली, हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ कि सुबह तो मुझे आप कुनूज हिंदू लश्कर भेज ही रहे हैं और फिर आपके बकौल हमारी कभी मुलाकात न होगी, इसलिए अगर मुझे कुछ वक्त आप अपनी सोहबत में बसर करने की इजाज़त दे दें तो ये आपकी खास मेहरबानी होगी। मोहतरमा राजकुमारी साहिबा, ये आप क्या कह रही हैं? कमाल ने कहा, मैं इस सिलसिले में तुम्हारी ख्वाहिश और मर्जी के मुताबिक अमल कर रहा हूँ। तुम्हें हमारी सोहबत नापसंद है, तुम बात बात पर रंजीदा और गमगीन हो जाती हो और मैं तुम्हें रंजीदा और गमगीन देख नहीं सकता, इसलिए अपने दिल की दुनिया खुद ही बर्बाद करके महज तुम्हारी खुशी की खातिर तुम्हें कुनूज भेज रहा हूँ। मैं तुम्हारी जुदाई के गम को खुद बर्दाश्त करूंगा, लेकिन मैं ये कभी नहीं करूंगा कि तुम्हें जबरदस्ती यहाँ रखूं और तुम्हें मजबूरन यहाँ रहना पड़े। राजकुमारी कहने लगी कि मैंने अपनी आज़ादी के बारे में कभी आपसे कुछ नहीं कहा, बल्कि आपने अपनी रहमदिली से खुद ही मुझे आज़ाद कर देने का इरादा जाहिर फरमाया है। इस सूरत हाल के तहत मैं ये समझने से कासिर हूँ कि मेरी रवानगी से फिर आपके दुश्मनों को क्यों इस कदर रंजो मलाल होगा। एक कनीज की आज़ादी या एक कैदी की रिहाई कोई ऐसी बात तो नहीं है कि आपसे अजीमुल मर्तबत फौजी सरदार पर रंजो गम के असरात मुरत्तब करे। मैं अपना राज तुम पर अफशा नहीं करना चाहता। कमाल ने कहा कि मुझे इन्हीं अल्फाज पर सख्त अफसोस है जो कुछ देर पहले इस बारे में मेरी जबान से बेसाख्ता निकल गए हैं। राजकुमारी ने हंसते हुए कहा, इसका ये मतलब है कि आप सा बड़ा आदमी इस राज को जाहिर करना, या यूं कहा जाए कि इस जाहिर बात को अपनी जबान से तस्लीम करना अपनी खिलाफ शान समझता है, बल्कि इसे अपने लिए आर का सबब करार देता है। राजकुमारी, अब क्यों मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रही हो? कमाल ने कहा, मैं जानता हूं कि मेरी जबान और मेरे दिल ने मेरे राज को अफशा कर दिया है। अब तुम जो कुछ कहोगी मैं सुनूंगा। ये कहकर कमाल सर झुकाकर बैठ गया। उसके चेहरे पर जर्दी छा गई और वो रंजो गम और हसरत व यास की एक जिंदा तस्वीर बन के रह गया। उस वक्त उसने अपनी तलवार जो सामने धरी हुई थी उठाकर अपने जानों पर रख ली और सर झुकाए उसे उलट पलट करने में मसरूफ था। राजकुमारी ने कनखियों से उसकी हालत का जायजा लिया तो देखा कि कमाल की आंखों से आंसू झांक रहे हैं और वो उन्हें बाहर आने से रोकने की तगदौ कर रहा है। इस मंजर ने राजकुमारी के सब्र करार को सख्त धचका पहुंचाया। वो बोली, बस अब तो हद हो गई, आप मुझ पर रहम फरमाएं। आपको आपकी गैरत और पासे इज्जत और शान मुबारक। मैं अपने वतन के नंगो नामूस को आपकी नजर करती हूँ और अब कसम खाती हूँ कि आइंदा कभी अपने वतन का नाम भी ना लूंगी, ना आपसे जुदा होने का कसद करूंगी। कमाल ने बेसाख्ता कहा, ए खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मुझे रास्ती और पाकबाजी का रास्ता दिखाया।
اور پھر اس کا یہ صلہ بھی عنایت فرما دیا کہ اب یہ دنیا میرے لیے بہشت ہو گئی ہے۔ پھر کمال نے رک رک کر راجکماری کی طرف دیکھ کر کہا، تم واقعی ایک ذہین لڑکی ہو، تم نے بات کی بات میں مجھے فتح کر لیا ہے، لیکن میں اب بھی یہی کہوں گا کہ اگر تم یہاں کے قیام کو ناپسند کرو تو میرے لیے خامخواہ تکلیف برداشت نہ کرو۔ اول تو قنوج کی جنگ کا معاملہ ہے جس میں ایک طرف ہندوستان کے سارے راجے مہاراجے اور ان کی فوجوں کے لاکھوں سپاہی، پتہ نہیں میں اس جنگ میں زندہ بھی بچتا ہوں یا نہیں۔ خیر، اگر میں ظالم کفار کی تلواروں سے محفوظ بھی رہا تو مجھ پر جو مصیبت پڑے گی میں اسے برداشت کر لوں گا، مگر میرے لیے یہ ناممکن ہے کہ میں تمہارے رنج و غم کو برداشت کر سکوں۔ اب آپ بار بار قنوج کا نام نہ لیں۔ راجکماری نے کہا، میں اب وطن کی محبت کو ترک کر چکی ہوں، اس لیے اب میں قنوج نہیں جاؤں گی۔ میں احسان فراموش نہیں ہوں کہ آپ کے احسانات کو فراموش کر دوں۔ پھر اس نے مسکراتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی، علاوہ ازیں سچ ہو یا جھوٹ، اس سلسلے میں کسی کا دل دکھانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس لیے میں آپ کا دل دکھانا بھی نہیں چاہتی۔ راجکماری، اب میری محبت پر شک نہ کرو، کمال نے کہا۔ بدگمانی اچھی چیز نہیں ہے، یقین کرو میں تم سے کبھی جھوٹ نہ بولوں گا، اور یہ تو تم بخوبی سمجھتی ہو کہ مجھے تمہاری خوشامد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ راجکماری قدرے غمزدہ بن کر بولی، ہاں یہ تو سچ ہے کہ آپ کو مجھ غریب کی خوشامد کی کیا ضرورت ہے، آپ جو کچھ بھی ارشاد فرمائیں گے سب سچ اور درست ہوگا، مگر میری مجبوری یہ ہے کہ میں جو کچھ کہوں گی اسے خوشامد ہی سمجھا جائے گا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، کمال نے کہا، تم میری نظر میں ایک صداقت شعار شریف النسل لڑکی ہو، اور میں یہ بھی خیال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہیں حسن و جمال سے نوازا ہے اسی طرح تمہیں حسن سیرت سے بھی آراستہ و پیراستہ کر رکھا ہے۔ راجکماری کہنے لگی کہ سچی اور واضح بات یہ ہے کہ میری بنسبت آپ اس تعریف کے زیادہ مستحق ہیں، کیا یہ تمہاری دلی آواز ہے؟ کمال نے مسکرا کر کہا۔ راجکماری غصے سے بولی، تو کیا میں یہ کہہ کر آپ کی خوشامد کر رہی ہوں؟ کمال نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ خوشامد نہیں بلکہ میری سچی محبت کا اثر ہے کہ تمہارے نازک دل میں میرے خیالات نے اپنی جگہ بنا لی ہے۔ یہ سن کر راجکماری خاموش ہو گئی، کیونکہ اسے یاد آ گیا تھا کہ سکینہ بھی اس کے قریب بیٹھی ہوئی ہے، اسی باعث اس نے اس قسم کی گفتگو پسند نہ کی اور بات بدل کر بولی، میں نے بارہا سنا ہے اس وقت دنیا میں دہلی سے بہتر کوئی شہر نہیں ہے، اس لیے ملک قطب الدین ایبک نے اسے اپنا دارالحکومت بنایا ہے، کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ مجھے دہلی بھیج دیں تاکہ میں بھی اس شہر کو دیکھ لوں؟ بلا شک و شبہ دہلی ایک عمدہ شہر ہے، کمال نے کہا، اور اسے ضرور دیکھنا چاہیے، انشاءاللہ العزیز تم اسے دیکھو گی تو ضرور پسند کرو گی، لیکن کیا تم نے پہلے سے کبھی دہلی نہیں دیکھا؟ مجھے آج تک دہلی دیکھنے کا موقع نہیں ملا، راجکماری نے کہا، کیونکہ میں اپنی زندگی کے روز اول سے آج تک میرٹھ سے باہر نہیں گئی۔ مناسب ہے، میں تمہیں پہلے دہلی بھجوا دوں گا، کمال نے کہا، پھر خود بھی تمہارے پیچھے پیچھے دہلی آ پہنچوں گا۔ کیا آپ میرے ساتھ دہلی نہیں جائیں گے؟ راجکماری نے کہا، کیا سپہ سالار اعظم قطب الدین ایبک نے آپ کو دہلی آنے کے لیے نہیں کہا؟ پہلے پروگرام کے تحت مجھے میرٹھ سے سیدھے دہلی ہی جانا تھا، کمال کہنے لگا، لیکن دہلی سے بوقت روانگی سپہ سالار اعظم نے مجھے حاکم لاہور سے ملنے اور اسے جلد از جلد فوج کے ساتھ دہلی پہنچنے کی تاکید کرنے کا حکم دیا تھا، جس کی تعمیل کے لیے میں 1-2 روز بعد لاہور روانہ ہو جاؤں گا۔ لاہور کے بعد آپ کہاں جائیں گے؟ راجکماری نے استفسار کیا۔ دہلی، اور میرے خیال میں اگر چند روز کے بعد تم بھی دہلی چلی جاؤ تو مناسب ہو، کمال نے جواب دیا۔ میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گی، راجکماری نے کہا، لیکن ذرا یہ تو سوچئے کہ میں دہلی میں تنہا کس طرح رہ سکتی ہوں؟ میں تمہارے ساتھ چند سمجھدار کنیزیں بھیج دوں گا، کمال نے کہا، جو دہلی میں ہر وقت تمہاری خدمت میں حاضر رہیں گی اور تمہارا دل بہلاتی رہیں گی۔ پھر میں سکینہ کو بھی تمہارے ساتھ بھیجوں گا۔ دہلی میں جس جگہ تمہارا قیام ہوگا وہ جگہ بہت عمدہ مقام ہے، وہاں یقیناً تمہاری طبیعت بھی شگفتہ رہے گی اور تم خوش و خرم دن بسر کرو گی وہاں۔ میں خود بھی وہاں قیام کر چکا ہوں اور وہ قیام گاہ مجھے عطا ہو چکی ہے، راجکماری نے کہا۔ میں اس سے پہلے کہہ چکی ہوں کہ میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گی، میں تا زندگی ہمیشہ آپ کی اطاعت گزار رہوں گی اور ہمیشہ آپ کی خوشی کو مقدم رکھوں گی، کیونکہ صرف اسی طرح میں آپ کے احسانات کا بدلہ چکا سکتی ہوں۔ میں تمہارے ان خیالات کی داد دیتا ہوں، کمال نے کہا، اور تمہاری خوش اخلاقی اور نیک نفسی سے امید رکھتا ہوں کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ ایسی مہر و محبت سے پیش آتی رہو گی۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارا کسی معزز اور نیک خاندان سے تعلق ہے، کیونکہ تمہاری اچھی عادتیں اور نیک دلی اس کا واضح ثبوت ہے، لیکن مقام افسوس کہ کسی وجہ سے تم کو اپنے خاندانی حالات بتانے سے انکار ہے۔ کاش تم خود میرے اس بالکل درست خیال کی تصدیق کر دیتی تو مجھے اطمینان ہو جاتا کہ میرے دل کی مالکہ جائز طور پر اس کی مستحق ہے کہ اس پر دل و جان نثار کر دیے جائیں۔
راجکماری نے یہ سن کر کنکھیوں سے سکینہ کو دیکھا اور سوچا کہ میں جس بات کو ٹالنے کی کوشش کر رہی ہوں بار بار اسی کا ذکر چھڑ جاتا ہے۔ غالباً اب کمال کو بھی اپنے دلی جذبات پر قابو حاصل نہیں رہا، اس لیے بے ساختہ ان کی زبان سے بعض باتوں کا اظہار ہو رہا ہے۔ یہ تو ناممکن ہے کہ ہماری محبت کا راز افشا نہ ہو، لیکن اس قدر جلد اس راز کے فاش ہونے سے میری سبکی ہوگی۔ مجھے اس وقت سکینہ کو اپنے ہمراہ نہیں لانا چاہیے تھا، مگر مجھے کسی کے دل کی کیا خبر تھی، اور میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ کمال مجھ سے انس و پیار کی باتیں کریں گے۔ راجکماری نے مزید سوچا کہ بلا شک و شبہ محبت کے اس کھیل کی ابتدا میری طرف سے ہوئی، اور ایک طرح سے میں نے خود ہی کمال کو چھیڑ دیا، لیکن اس راز کے افشا کا الزام مجھ پر عائد نہیں کیا جا سکتا۔ میرے اہل ہند کے لشکر قنوج جانے کا ذکر ایک سرسری بات تھی، لیکن اس سے کمال کی حالت میں جو تغیر ہوا ہے اور ان کے چہرے پر جس طرح رنج و غم کے جذبات ابھرے ہیں، میں انہیں دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکی۔ ظاہر ہے میں سنگ دل نہیں ہوں، گوشت پوست کی انسان ہوں۔ اگر میری زبان سے ایسے بے ساختہ پیار و محبت کے بعض تسلی بخش الفاظ نکل گئے ہیں تو مجھے قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ وہ گفتگو کے دوران سخت بے قرار ہو گئے تھے اور میں ان کی بے قراری برداشت نہ کر سکی۔ ادھر راجکماری اپنے خیالات میں گم تھی اور ادھر کمال اپنے سوال کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے جب کچھ دیر تک راجکماری کو خاموش دیکھا تو کہا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا کہ تم لازماً مجھے اپنے خاندانی حالات سے آگاہ کرو۔ مجھے افسوس ہے، میں خامخواہ اپنے خیالات میں الجھ گئی۔ راجکماری نے کہا، آپ مجھ سے میرے خاندانی حالات پوچھ رہے ہیں تو اب میں بھی ان کو ظاہر کرنے میں کوئی عیب نہیں سمجھتی۔ البتہ آج سے پہلے میں اپنے خاندانی حالات کا آپ پر اظہار پسند نہ کرتی تھی۔ میری خاندانی کہانی یہ ہے کہ میرٹھ کے والی ہرچند رائے کی بیٹی ہوں۔ میری ماں بھی ایک مشہور راجپوت خاندان کی فرد تھی۔ میں ابھی 8-10 برس کی تھی کہ ایک روز میری ماں انتقال کر گئی۔ بس اس روز سے میرے باپ نے اپنے سائے کی مانند مجھے اپنے ساتھ رکھا ہے۔ میں سفر کے دوران بھی ہمیشہ اپنے باپ کے ہمراہ رہی ہوں۔ مجھے بڑے بڑے لائق فائق ذہین فہیم اتالیق صاحبان سے تعلیم حاصل کرنے کے مواقع فراہم ہوئے ہیں، اور میرے والد نے ہمیشہ مجھے اتالیق صاحبان سے اپنے سامنے تعلیم دلوائی ہے۔ گو اس سے ان کے ذاتی مشاغل اور کاروبار ریاست میں خلل پڑتا تھا، لیکن انہوں نے میری خاطر یہ سب کچھ گوارا کیا ہے، اور یہ کبھی منظور نہیں کیا کہ میں دم بھر کے لیے بھی ان کی نظروں سے اوجھل رہوں۔ اب میرٹھ کی جنگ کے بعد میں گرفتار ہو کر یہاں لائی گئی ہوں تو پتہ نہیں میرے والد کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ میں قلعہ میرٹھ سے فرار ہوئی تھی تو میرے ہمراہ میرے ایک شفیق اتالیق بھی تھے، جو کئی تیر کھا کر گھوڑے سے گرے تو میں خوفزدہ ہو کر اپنی غیرت و حمیت کو ایک طرف رکھ کر اپنی جان بچانے کے لیے میدان کارزار سے بھاگ نکلی، مگر میرا یہ فرار ناکام رہا اور میں قیدی بن گئی۔ پھر آپ نے میرے ساتھ شریفانہ برتاؤ کیا اور میری دلجوئی کی۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک صاحب زخمی ہو کر گرے تھے، کمال نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ تو انہوں نے تمہاری خیر و عافیت کے بارے میں اظہار تشویش کیا تھا اور تمہیں دعائیں بھی دی تھیں۔ وہ صاحب کون تھے؟ راجکماری نے کہا، وہی تو میرے قابل احترام اتالیق تھے۔ میں ان کا ممنون ہوں کہ ان کی وجہ سے میری تم سے ملاقات ہوئی ہے۔ کمال نے کہا، اگر وہ زخمی ہو کر گھوڑے سے گرتے ہوئے تمہارا نام لے کر تمہیں دعا نہ دیتے اور تمہاری خیر و عافیت کے بارے میں اظہار تشویش نہ کرتے تو میری توجہ تمہاری طرف مبذول نہ ہوتی اور نہ مجھے تمہارے نام کا علم ہوتا، اور اس لا علمی میں کہ تم ایک مرد ہو یہ بھی ممکن ہے کہ میں تمہیں ایک ہی وار میں موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے تمہاری صورت میں مجھے بے نظیر انعام سے نوازا ہے، اور اس کے بعد میں تمہارے اتالیق کا ممنون ہوں۔ پتہ نہیں ان کا کیا حشر ہوا، میں خود ان کے بارے میں فکر مند ہوں۔ راجکماری نے کہا، بھگوان جانے زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ خیر اب کچھ اور ذکر کریں، غالباً اب صبح ہو رہی ہے، میں جا رہی ہوں، آپ بھی کچھ دیر آرام کر لیں، اور مجھے افسوس ہے میں نے آپ کو بڑی تکلیف دی، میں کئی راتوں سے اسی طرح بیدار رہا ہوں۔ کمال نے کہا، اور اللہ جانے یہ شب بیداری کب تک رہے گی۔ میں اب نہ سوؤں گا کیونکہ نماز فجر کا وقت ہو رہا ہے۔ اور ہاں، کیا تم دہلی جانے پر رضامند ہو؟ آپ میرے حق میں جو مناسب سمجھیں گے میں اسے مناسب قرار دوں گی۔ میں اب بخوشی دہلی چلی جاؤں گی، لیکن میری آپ سے یہ استدعا ہے کہ آپ مجھے اپنی خیر و عافیت سے مطلع کرنے کے لیے ہر ہفتے ایک قاصد میرے پاس ضرور بھجوایا کریں۔ میں خود اس پر غور کر رہا تھا، کمال نے کہا۔ انشاءاللہ العزیز، ہر ہفتے ایک قاصد میرا پیغام لے کر تمہارے پاس آیا کرے گا اور تمہارا پیغام مجھ تک پہنچایا کرے گا۔ میں آج ہی چند سمجھدار خادموں کو دہلی بھیج دوں گا تاکہ وہ تمہاری دہلی پہنچنے سے قبل تمہارے لیے سامان آسائش فراہم کر لیں۔ پرسوں تم دہلی کے لیے روانہ ہوگی تو اسی روز میں لاہور کی راہ لوں گا اور پھر جلد ہی لاہور سے سیدھا تمہارے پاس دہلی پہنچوں گا۔ راجکماری بولی،
دہلی کا یہاں سے کس قدر فاصلہ ہے؟ 2 منزل سے قدر کم ہوگا، کمال نے کہا، مگر میں نے سوچا ہے کہ تمہارے ہمراہ جو سوار بھیجوں گا انہیں تاکید کر دوں گا کہ ایک ہی روز میں تیز رفتاری سے سفر کر کے دہلی پہنچ جائیں۔ آپ کو علم ہی ہے ان دنوں میری طبیعت قدر مزمحل ہے، راجکماری نے کہا۔ اس صورت میں 2 منزلوں کو ایک ہی روز میں طے کرنے سے مجھے سخت تکلیف پہنچے گی۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہم ایک روز راہ میں کسی مناسب مقام پر قیام کر کے اگلے روز دہلی پہنچ جائیں۔ میں نے محض اس خیال سے کہ ان دنوں اس سارے علاقے میں قدر بدامنی اور کھچاؤ سا ہے، کمال نے کہا، یہ مناسب خیال کیا تھا کہ درمیان میں کہیں قیام کیے بغیر آپ بخیر و عافیت دہلی پہنچ جائیں، مگر خیر کوئی حرج نہیں۔ آپ ایک رات کسی محفوظ جگہ گزار کر اگلے روز سفر کرتی ہوئی دہلی پہنچ جائیں تو کوئی حرج واقع نہ ہوگا، کیونکہ بظاہر تو اس راہ میں کوئی خطرہ نظر نہیں آتا۔ خیر یہ تو ہوا، اب یہ بتائیے، راجکماری نے استفسار کرتے ہوئے کہا، کہ دہلی میں میرے ساتھ کون کون ہوگا؟ سکینہ اور 3-4 دوسری عورتیں، کمال نے کہا، جو میرٹھ سے تمہاری خدمت کے لیے تمہارے ساتھ ہی جائیں گی۔ اس کے علاوہ 20-25 سوار ہوں گے جو تمہیں بحفاظت دہلی پہنچا کر میرٹھ لوٹ آئیں گے۔ ابھی یہ گفتگو جاری ہی تھی کہ قریبی نو تعمیر شدہ مسجد سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہونے لگی۔ سردار کمال الدین سمرقندی کی زبان سے بے ساختہ جل جلالہ نکلا اور وہ راجکماری سے مخاطب ہو کر بولا، میں اب نماز کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہوں، تم چاہو تو اسی کمرے میں آرام کر سکتی ہو، سکینہ تو تمہارے پاس ہی ہے۔ چاندنی رات ہے اور ہلکی ہلکی چاندنی ہر سو پھیلی ہوئی ہے۔ میرٹھ سے دہلی کی طرف رواں دواں ناہموار سڑک پر ایک چھوٹا سا قافلہ جا رہا ہے۔ آگے آگے 2 سوار ہیں جن کی وضع قطع اور لباس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ملک قطب الدین ایبک کی فوج کے سوار ہیں۔ ان کے تیز و ترار عربی گھوڑے اس ناہموار سڑک پر بڑی سبک روی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان سواروں سے لگ بھگ 200 قدم پیچھے پورا قافلہ ہے جو 20 سواروں، 4 حبشیوں اور 3 اونٹوں پر مشتمل ہے۔ چاروں حبشی صحت مند خچروں پر سوار ہیں اور تینوں اونٹوں پر ایک ایک محمل کسی ہوئی ہے جو بڑی خوش قطع اور آرام دہ معلوم ہوتی ہے۔ قافلے کے 20 سواروں کی وضع قطع اور لباس ان 2 سواروں سے مشابہ ہے جو قافلے کے آگے آگے چل رہے ہیں۔ قافلہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا کہ یک لخت آسمان پر بادل چھا گئے، چاند نظروں سے غائب ہو گیا اور چاروں طرف تاریکی چھا گئی۔ وہ دونوں سوار جو قافلے کے آگے تھے رک گئے اور ایک دوسرے سے مخاطب ہوا۔ رات زیادہ ہو چکی ہے اور اب ہر سو تاریکی چھا رہی ہے، اس صورت میں سفر جاری رکھنا مشکل ہوگا، پھر اب آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے؟ دوسرے سوار نے سوال کیا۔ پہلے سوار نے جواب دیا، میرا خیال ہے اب رات کو ہمیں آرام کرنا چاہیے اور الصبح دوبارہ اپنا سفر شروع کرنا چاہیے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ ہمیں رات کو آرام کرنا چاہیے، لیکن یہ تو بتائیے کہ رات کس جگہ بسر کی جا سکتی ہے؟ دوسرے نے جواب میں کہا۔ پہلے سوار نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس طرف جو پہاڑی پر آگ روشن نظر آتی ہے اور درختوں کا جھنڈ سا ہے، وہاں ایک قدیمی مندر ہے جس کے ساتھ پنڈتوں پروہتوں کے رہائشی کمرے بھی ہیں اور مسافروں کے ٹھہرنے کے لیے بھی کئی کمرے موجود ہیں۔ مندر میں ایک بوڑھا پروہت طویل عرصے سے مقیم ہے، میں اس سے پہلے اس سے مل چکا ہوں، وہ ایک خوش اخلاق مہمان نواز انسان ہے۔ میرا خیال ہے ہم سب وہاں چلیں اور وہیں رات بسر کر کے الصبح اپنے سفر پر روانہ ہو جائیں تو دوپہر تک دہلی پہنچ سکتے ہیں۔ دوسرا سوار بولا، میں آپ کی اس تجویز سے متفق ہوں، مگر آپ کو دوسروں سے بھی رائے لے لینی چاہیے۔ اس دوران میں قافلہ بھی ان کے قریب پہنچ گیا اور ایک حبشی نے آگے بڑھ کر ان سواروں سے اس جگہ رکنے کی وجہ پوچھی۔ سوار نے گھپ اندھیرے میں ناہموار سڑک پر سفر کی مشکلات اور اپنی تجویز بیان کی تو حبشی نے 2-3 مزید سوال کیے اور پھر ایک محمل کے قریب گیا اور محمل نشین سے گفتگو کے بعد لوٹ کر بولا، آپ کی تجویز منظور کر لی گئی ہے، واقعی مناسب یہی ہے کہ ہم آج کی رات اسی مندر میں مقیم رہیں اور الصبح اپنے سفر پر روانہ ہوں۔ اس کے بعد سارے سواروں نے مشرق کا رخ کیا۔ لگ بھگ نصف میل کے بعد سب لوگ اس مندر سے نظر آنے والی آگ کے قریب پہنچ گئے اور پھر مندر کے بڑے دروازے پر آ گئے۔ قافلے کے آگے آگے چلنے والے 2 سواروں میں سے ایک سوار نے گھوڑے سے اتر کر دروازے پر دستک دینی شروع کی۔ جب کئی بار دستک دینے کے باوجود اندر سے کسی نے دروازہ نہ کھولا تو سوار نے زور سے دروازے پر ہاتھ مار کر بآواز بلند کہا، میں ایک مسافر ہوں، اس تاریک رات میں سفر کرنے سے معذور ہو گیا ہوں، میں شکر گزار ہوں گا اگر آپ مجھے اس تاریک رات کے لیے شب بسری کی اجازت دے دیں۔ فوراً ہی اندر سے بڑی نرمی سے کوئی بولا، بھائی تمہیں علم ہوگا ان دنوں اس علاقے میں کیسے ہنگامے برپا ہے، میں معذور ہوں اور معافی کا خواستگار ہوں، کیونکہ میں عہد کر چکا ہوں کہ جب تک یہ ہنگامے برپا رہیں گے میں اس مندر کا دروازہ سب پر بند رکھوں گا۔
میرے محترم بزرگ، اس قدر احتیاط کی ضرورت نہیں، سوار نے کہا، کیونکہ اس علاقے میں تو ہمیشہ سے ہنگامے ہوتے رہتے ہیں۔